सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने 10वीं क्लास की पहली स्लाइड खुली हुई है। यानी हमने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की 10वीं क्लास तक हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10वीं क्लास तक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की सफ़र है नबूवत से पहले का, वो हमने तय किया है। यानी 40 साल का अरसा नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में कैसे गुजारा है, वो हम आपके सामने रखते हैं। और वो पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई है पहली, उसके बाद की हालत और कैफियत क्या बनी, और वही की जो हकीकत है वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। वही है क्या चीज़, वही की हकीकत क्या है, और वही की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बात समझने की है। अगर हम ये बात समझ जाएंगे कि वही की ज़रूरत क्यों है इंसान को, ये बात हमारे अक़ल में आ गई कि वही की अहमियत क्या है, हैसियत क्या है और ज़रूरत क्या है। जब ये बात समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने ऐसे सैकड़ों सवालात हैं जो हल हो जाएंगे सिर्फ़ ये एक बुनियादी हकीकत समझने की वजह से। ये जो गुज़िश्ता हमारा सीरत का क्लास हुआ था वहाँ पे मदनी मस्जिद में, तो ये जो मेरा टॉपिक है वही की हकीकत और उसकी ज़रूरत के बारे में, यहाँ तक हम पहुँचे थे। और उस रात हमारा दर्स था वही की ज़रूरत क्यों पड़ती है और वही की हकीकत क्या है। तो हमारे साथियों में से एक साथी आया था क्लास में, सिर्फ़ एक दिन आया था, वो बाद में नहीं आया ना पहले आया, क्योंकि वो शायद बाहर रहता था। और वो उस बंदे के साथ आया क्लास में, और ये वही की हकीकत और ज़रूरत समझने के बाद उसने कहा कि मेरे ज़हन में जितने भी सवालात थे वो हल हो गए। भाई सवालात कौन से हैं? ये वो सवालात हैं जो आजकल की जनरेशन पूछती है, आजकल के नौजवान पूछते हैं। वो आजकल के नौजवान हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मौलवी साहब हम अल्लाह को नहीं मानते, क्यों? हमने देखा नहीं है। क्योंकि हम कब्र को इसलिए नहीं मानते कि हमने देखी नहीं है। कब्र का अज़ाब हम इसलिए नहीं मानते कि हमने वो कब्र का अज़ाब देखा नहीं है। या हम कैसे माने कि जन्नत का भी वजूद है, जहन्नम का भी वजूद है, अंबिया आए थे, या ये सारे के सारे सवालात जो इंसान की आँखों से ओझल चीज़ों के बारे में सवालात होते हैं, वो नौजवान पूछते हैं। और बाज़ लोग, एक तादाद है लोगों की जो खुदा से डरते नहीं हैं, इसलिए उनके वो ज़ुबान से भी इन चीज़ों का इकरार करते हुए उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती या घबराते नहीं हैं, कि वो तो साफ सीधा सा इनकार करते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है ना वो मेराज पे गए नहीं थे। और इसी तरह ये कहते हैं कि कब्र का भी कोई वजूद नहीं है, कब्र के अज़ाब का भी कोई वजूद नहीं है, जन्नत जहन्नम का भी कोई वजूद नहीं है, और ये क़यामत और ये मरने के बाद की सारी बातें ये ऐसे ही हैं। अब उनके जहन में ये गलत फ़हमी कैसे पैदा हुई? इसलिए कि उन्होंने वही की हकीकत को नहीं समझा। वही है क्या चीज़ और उसकी ज़रूरत क्या है, ये इन्होंने समझा नहीं है। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया आजमाइश के लिए। ये मैं आपके सामने थोड़ी सी तमीद रखता हूँ, फिर आता हूँ असल मौजू की तरफ। इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है? आजमाइश के लिए। और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा करके ये सारी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी खिदमत में लगा दी है। और फिर अपनी मर्ज़ियात के लिए, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे जो अहकाम हैं उनके ऊपर आपने अमल करना है। तो इंसान इस दुनिया में आया है तो उसको दो चीज़ें बुनियादी तौर पर जानने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी खिदमत के लिए जब पैदा की हैं, तो मैं ये इल्म हासिल करूं कि इन चीज़ों की हकीकत क्या है, इन चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं, इन चीज़ों के ख़वास क्या हैं। जो भी हमारे खाने पीने पहनने इस्तेमाल की जितनी भी नेमतें हैं, तो इंसान को वो उलूम हासिल करने चाहिए जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों की हकीकत और उनका फ़वाइद और उनके ख़वास मालूम हो। और दूसरी चीज़ इंसान को जो मालूम करनी है इस दुनिया में वो ये कि वो कौन से काम हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमसे राज़ी होते हैं और वो कौन से काम हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होते हैं।
یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کی پیدا کی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. جب وہ چیزیں ہماری خدمت کے لیے ہیں تو ہمیں وہ علوم حاصل کرنے چاہیے، وہ ہمیں ذرائع علم حاصل کرنے چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کے خواص، ان چیزوں کے فائدے اور ان چیزوں کے نقصانات کا پتہ چلے کہ یہ چیز استعمال کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، یہ چیز استعمال کرنے سے یہ نقصان ہوگا. ایک تو ہمیں دنیا کا علم حاصل کرنا ہے اس لحاظ سے، اور دوسرا ہم نے یہ علم حاصل کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی رضا کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں یہ علم بھی حاصل کرنا ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے، کن حرکات و سکنات کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں اور کن حرکات و سکنات کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں انسان کو معلوم کرنی ہیں. اب ان دو چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں معلوم تب ہوں گی جب انسان کے پاس کیا ہو؟ علم ہو. تو علم کے اللہ تعالیٰ نے 3 ذریعے دیے ہیں انسان کو، یعنی 3 ایسے راستے ہیں، 3 ایسے ذریعے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو تمام ان چیزوں کے علم حاصل ہو جاتے ہیں. تو 3 ذریعے ہیں علم کے. پہلا ذریعہ ہے علم کا حواس خمسہ، آتا ہوں اس بات کی طرف وہ کیا چیز ہے. اور دوسرا ذریعہ ہے علم کا عقل، اور تیسرا ذریعہ ہے علم کا وحی. یہ 3 علم کے راستے ہیں یا 3 علم کے راستے ہیں. یہ ہے تو بات بہت خشک، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا علم کا راستہ ہے حواس خمسہ، یعنی 5 ایسے انسان کے اعضاء ہیں جن کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی یہ چیز اس طرح کی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے. تو 5 کون سے خواص ہیں؟ کان، ناک، زبان اور آنکھ، ہاتھ، یا جسم پورا کا پورا جو محسوس کرتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے اور اس کی ماہیت یہ ہے. ناک کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. آنکھ سے دیکھ کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس دیوار کا رنگ سفید ہے یا کالا ہے. کان سے سن کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کی آواز ہے یا عورت کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے یا ویسے ہوا کی آواز ہے. یہ کان سے انسان کو پتہ چلتا ہے. زبان کے ذائقے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، کیا ہے. اور ہاتھ سے انسان محسوس کر کے پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے. یہ وہ علم ہیں جن کی وجہ سے یہ کچھ چیزوں کا انسان علم حاصل کرتا ہے. یہ وہ ذریعے ہیں. ان حواس خمسہ کے ذریعے انسان یہ علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ علم کا ذریعہ بہت ہی محدود ہے. کیا ہے؟ محدود ہے. یعنی اس کی کوئی لامحدود نہیں ہے، بے انتہا نہیں ہے. یعنی اس کے بھی ایک حد ہے جہاں پر یہ علم جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے. میرے ہاتھ سے میں چیز جو محسوس کر سکتا ہوں وہ کہاں تک کر سکتا ہوں؟ جہاں تک میرے ہاتھ پاؤں پہنچتے ہیں. اس سے زیادہ جو دور چیز وہاں پہ پڑی ہو، کوئی نئی کمپنی لا کر یہاں پہ رکھ دے چیز کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے یا اس میں یہ کیسی ہے، محسوس کر کے دکھائیں، تو میں محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ میری پہنچ سے دور ہے. اسی طرح یہ آنکھ کا علم ہے وہ بھی محدود ہے کہ اس دیوار سے پیچھے کیا ہے وہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آنکھ کا علم بھی محدود، کان کا علم بھی محدود، ہاتھ کا علم بھی محدود. یہ تمام جو علم ہے اس کے ذریعے حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلتے ہیں. یہ محدود علم ہے. ان کی ایک نہ ایک حد ہے، ایک نہ ایک بارڈر ہے. اس سے زیادہ وہ کام نہیں کرتے. اب دوسرا علم کا ذریعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ یہ حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں اور جہاں پہ ان کی جو پہنچ ہے، جہاں پر اس کی جو رسائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر علم کا دوسرا ذریعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. وہ ہے عقل. عقل کے ذریعے سے دیکھیں، آنکھ کے ذریعے سے ہم یہ تو پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا دیوار، اس کا رنگ سفید ہے یا کالا ہے. لیکن ہم یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کو کس نے بنایا، یہ ہم پتہ نہیں لگا سکتے. عقل کے ذریعے سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کسی اناڑی نے نہیں بنایا ہوگا، یا اس کو کسی ایسے بندے نے نہیں بنایا ہوگا جو بکریاں چراتا ہو، جس کو یہ تعمیرات کا کام ہی نہ آتا ہو. ہم عقل کے ذریعے سے یہ سوچیں گے کہ اس چیز کو ایک مزدور نے بنایا ہوگا، ایک پلمبر ہوتا ہے وہ اس نے بنایا ہوگا، کیونکہ وہی یہ چیزیں بنا سکتا ہے.
یہ جو بات ہے نا یہ ہاتھ نہیں بتا سکتا، یہ عقل بتاتی ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا اس کی فیلڈ الگ ہوتی ہے، وہی بناتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ تو یہ دوسرا علم ہے جو شروع ہوتا ہے، علم کا جو دوسرا راستہ ہے وہ عقل ہے، اور عقل بھی محدود ہے، عقل بھی ایک حد تک کام کرتی ہے، وہاں سے آگے عقل جواب دے دیتی ہے، پھر وہاں پر عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک علم کا دوسرا ذریعہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے علم کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے وحی۔ کون سا؟ وحی۔ وحی انسان کو بتاتی ہے کہ یہ کام اس طرح ہے، یہ کام اس طرح ہے، یہ کام اس طرح ہے۔ اب جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی ہماری عقل میں نہیں آتی کہ جنت ہے، جہنم ہے، اور آسمان پہ یہ چیزیں بھاری بھاری چیزیں پڑی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس علم کے دو راستے ہیں، ایک راستہ حواس خمسہ کا، وہ تو ظاہر ہے جنت جہنم کے منظر تک نہیں پہنچ سکتا، یہ تو آپ کے کمرے کے اندر آپ بہت ساری چیزیں آپ کی پہنچ سے دور ہیں، وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے۔ اور عقل بھی وہاں تک کام کر سکتی ہے جہاں تک آپ کے تجربات ہوں، مشاہدات ہوں، جہاں پر آپ نے کچھ سنا ہوگا وہاں تک آپ کی عقل پھیرے پھیرے لگا کر سنا سکتی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہونا، رسولوں کا ہونا، کتابوں کا نزول، جنت اور جہنم کے مناظر، قیامت کے مناظر، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں پر وہ چیز، وہ علم کا وہ ذریعہ کام دیتا ہے جو وحی ہے، اور وحی کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چیز بھیجتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے عقل میں آ جائے، کیونکہ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، ان کا ایک ایریا ہے، ایک بارڈر ہے، وہ اس ایریا اور اس بارڈر سے باہر نہیں جاتی۔ تو یہ وحی ضروری اس لیے ہے، وحی کی ضرورت ہمیں یہاں پر محسوس اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بھی بتائی ہوں گی کہ میں کن چیزوں کی وجہ سے راضی ہوتا ہوں، میں کن چیزوں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہوں، اور آپ کا مقصد اصلی کیا ہے دنیا کے اندر، آخر میں آپ کو کیا کرنا ہے اور کہاں پہ پہنچنا ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ علم نہ ہاتھ بتا سکتے ہیں، نہ پاؤں بتا سکتے ہیں، نہ ناک بتا سکتی ہے، نہ کان بتا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتا، نہ عقل بتا سکتی ہے۔ یہ وہی خالق بتا سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ویسے ہی چھوڑ دیا، ایسے ہی بے سہارا چھوڑ دیا، اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تجھے کہاں جانا ہے اور کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے آپ سے میں ناراض ہو سکتا ہوں، کن چیزوں کی وجہ سے راضی ہو سکتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح گائیڈ نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ انسان بھٹک جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایک ڈیڈ لائن دے دی، ایک راستہ دے دیا، ایک منزل دے دی، اس کے اوپر انسان چل کر کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو منزل دی ہے اور منزل کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں وہی عقل، وہی ہے، یعنی قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہیں۔ تو وہی کا جو علم ہے وہ ہمیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کی بات، ایک پستول آپ کے ہاتھ میں ہے، پستول کو ہاتھ لگا کر آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ٹھوس چیز سے بنایا ہوا ہے، سخت ہے، اور اس کو آپ ایسے جو ٹریگر ہے اس کو دبائیں گے اور پھر ایک دھماکے کی آواز ہوگی، یہ کہاں سے علم حاصل ہوگا؟ کان کے ذریعے سے، اور پھر اس کی نالی کو سونگھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بارود کی اس کے اندر بو ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس پستول سے پتہ چلیں کہ ٹھوس ہے، اس میں بارود کی بو ہے، اور اس کی جو شکل و صورت ہے وہ ہمیں آنکھ کے ذریعے سے پتہ چلی، لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا، یہ آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں بتا سکتے، یہ عقل بتائے گی پہلے کہ بھائی آپ ایک بے گناہ شخص کو مار نہیں سکتے، یہ آپ کی عقل آپ کو سمجھائے گی کہ بھائی جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس کو آپ کیوں مارتے ہیں، تو بے گناہ شخص کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو ہماری عقل نے یہ رہنمائی کر دی کہ بے گناہ شخص کو نہیں قتل کرنا، لیکن دوسری طرف عقل یہ ہمیں الجھا دیتی ہے، دوسری طرف جہاں پہ عقل الجھ جائے وہاں پہ وہی کام دیتی ہے۔ دوسری طرف عقل یہ الجھا دیتی ہے کہ بھائی
जिस शख्स को आप कत्ल करने जा रहे हैं वो कातिल है दूसरे का, क्योंकि इस शख्स ने दूसरे का कत्ल करके बच्चों को यतीम किया है, तो उसके बच्चों को यतीम किया है और उसकी बेवा को, अपनी बीवी को बेवा हुई है उसकी, और उसकी माँ की झोली खाली हुई है। इसने उस शख्स के ऊपर इतना जुल्म किया था, इसलिए आप इसको मार सकते हैं। लेकिन आगे जाकर अक्ल इसको रोक देती है। अक्ल कहती है कि भाई आप इसको क्यों मारते हैं? ठीक है, इसने उसका कत्ल किया है, उसको मर्डर किया है, उसको मार दिया है, लेकिन जब आप इसको कत्ल करेंगे तो क्या वो ज़िंदा होकर वापस आ जाएगा? नहीं। ये तो आप फिर इसकी बीवी को बेवा कर रहे हैं, इसकी माँ की झोली को खाली कर रहे हैं, इसके बच्चों को आप क्या कर रहे हैं? यतीम कर रहे हैं। अक्ल हमें यहाँ पर उलझा देती है। लेकिन जहाँ पे अक्ल को कोई रास्ता न सूझे, जहाँ पे अक्ल ख़त्म हो जाए, वहाँ पे शरीयत आकर कहती है कि हाँ इस शख्स को कत्ल करो। क्यों? इसलिए कि जब आप इसको कत्ल करेंगे कि ये दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। जब दूसरों के लिए इबरत का निशान बनेगा तब कत्ल आम और कत्ल वो जो गारत के जो रास्ते हैं वो बंद होंगे, और फिर मज़ीद जो आगे माँओं की झोलियाँ खाली होने वाली हैं, बच्चों के सहारे उठने वाले हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो शरीयत आकर हमें ये रहनुमाई देती है कि एक कत्ल के अंदर आपके लिए हयाती है, मुआशरे के लिए हयाती है। तो इससे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जहाँ पर हाथ पाँव की जो रसाई है, हवा से खमसा का जो रसाई है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर किसका इल्म शुरू होता है? अक्ल का। जब अक्ल उलझ जाए किसी मसले में तो वहाँ पर आकर कौन सी चीज़ है जो हमारी रहनुमाई करती है? शरीयत हमारी रहनुमाई करती है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में वही कहते हैं। तो वही के अंदर जितने भी अहकामात आते हैं वो अगर हमारी अकल में आ जाएं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा? हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उस मंजिल से ये अहकामात आते हैं जहाँ पर हमारी अकल ने कभी सोचा ही नहीं है, वहाँ तक हमारी अकल कभी पहुँची नहीं है। यानी अर्श उला से, अल्लाह ताला की तरफ से ये अहकामात आते हैं। अकल तो हमारी बहुत महदूद है। 1400 साल पहले अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते लतरकबुन तबकन अन तबक, कुरान मजीद में आयत है ना कि तुम बारी बारी सवारियों के ऊपर सवार होंगे, यानी मुख्तलिफ़ सवारियों के ऊपर आप आगे जाकर क्या होंगे? सवार होंगे। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल को तो पता था क़यामत तक क्या होने वाला है, लेकिन उस वक्त के मुआशरे के लिहाज से अल्लाह के रसूल ने मुनासिब समझा कि इनकी अक्ल जहाँ तक है हम वहाँ तक ही इनकी रहनुमाई करेंगे, इससे ज़्यादा इनकी अक्ल इनकार कर देगी, जिसकी वजह से कुफर में जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल उस वक्त कहते, कुरान मजीद की इस आयत की तशरीह इंसानों के सामने ये करते कि एक ऐसी चीज़ होगी परिंदे जैसी मोटी और लोहे से बनी हुई, उसमें लोग सवार होंगे और ज़मीन और आसमान के बीच में फ़िज़ा में चलेगी, और जो महीनों का सफ़र है वो घंटों में तय करके इंसान को वहाँ तक पहुँचाएगी जहाज़। तो क्या सहाबा उस वक्त मानते? नहीं मानते, क्योंकि उनके सामने कोई मिसाल ही नहीं थी इस तरह की। अकल तो उनके अंदर थी, लेकिन अकल इंसान की जो है ना वो नाकिस है। अकल एक महदूद चीज़ है, जो उसके तजुर्बात मुशाहिदात में जो चीज़ें आती हैं उसको कबूल करती है, उसको मानती है, इससे ज़्यादा नहीं मानती। 50 साल पहले अगर हमारे सामने कोई बात करता कि एक मौलवी साहब ऐसे बैठा होगा और इस तरह लैपटॉप लेकर बैठा होगा, इस तरह की लोहे की चीज़ ऐसे दबाएगा तो पीछे वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देंगी, तो हमारे बाप दादा मानते इस चीज़ को? नहीं मानते। या इस तरह भी हुआ है कि लोग ऐसी बातें करते थे कि भाई एक बंदा इधर बैठा होगा, दूसरा बंदा अमेरिका या सऊदी में बैठा होगा, लेकिन आप एक दूसरे को देखते रहेंगे या एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर सकेंगे, तो लोग उस वक्त मानते ही नहीं थे। ये है इंसान की अक्ल। हम शरीयत के अहकामात पर क्या करते हैं? एतराज़ करते हैं कि भाई हमारे अक्ल में चीज़ नहीं आ रही, हम क्यों माने? जन्नत हमने देखी नहीं है और हमारी अक्ल में नहीं आती तो हम नहीं मानते। तो भाई तुम्हारी अक्ल की हैसियत ही क्या है? तुम्हारी अक्ल तो 50 साल पहले उन चीज़ों को नहीं मान रही थी जो बाद में आने वाली चीज़ें हैं। तो अक्ल बहुत ही महदूद दायरे के अंदर रहती है। अक्ल से ऊपर वाली जो चीज़ है वो है वही के अंदर जो बता दिया है अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने, वही बरहक है, अगरचे हमारी अक्ल नहीं मानती, क्योंकि हमारी अक्ल महदूद है। ठीक है, तो इसलिए ये वही की ज़रूरत इंसान को इसलिए पड़ी कि इंसान पहचान सके, इंसान जान सके कि कौन से वो आमाल हैं, कौन से वो काम हैं, कौन से वो रास्ते हैं,
کون سے وہ حرکات و سکنات ہیں جن کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو سکتا ہے اور جن کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے میں جنت کا مستحق ہو سکتا ہوں اور کن چیزوں کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق ہو سکتا ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو علم ہے، یہ علم نہ ہاتھ کے ذریعے حاصل ہو سکتا تھا، نہ زبان کے ذریعے، نہ کان کے ذریعے، نہ آنکھ کے ذریعے۔ تمام علوم کے جو حواس خمسہ ہیں، حواس خمسہ جو علم کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ پتہ نہیں لگا سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی وجہ سے ہم سے راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ نہ عقل کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا تھا، ہمیں اس علم کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذات خود آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتائے کہ یہ کام کرو گے تم جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم آ رہا ہے 40 سال کے بعد، یہ وہ علم آ رہا ہے انسانیت کے لیے جس کی وجہ سے انسانیت کو پتہ چل سکتا تھا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، رسول اللہ جو احکامات دے رہے ہیں، یہ احکامات ایسے ہیں، یہ ڈیڈ لائن ایسی ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ روڈ میپ ایسا ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی کی ضرورت بہرحال انسان کو اس لیے پڑی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پہچان سکے، ٹھیک ہے۔ آفتاب رسالت کا طلوع، نبوت کا پہلا دن آپ کے سامنے آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ نبوت کی پہلی وحی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے غار حرا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے اور ایک فرشتے کی صورت میں آئے، اور کچھ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی صورت میں آئے، لیکن فرشتہ اپنی صورت میں آیا ہوگا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوئی ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں نہیں آیا۔ اب آتے ہیں آگے، جب وحی نازل ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ یہ 5 آیتیں کہاں پر ہیں؟ کون بتائے گا؟ سورۃ العلق میں ہیں۔ کون سا پارہ ہے؟ آخری اور 30واں پارہ ہے۔ تیسویں پارے میں ہے یہ آیتیں۔ اب نازل سب سے پہلی ہوئی ہے یہ آیت، اس کو کہاں پہ ہونا چاہیے تھا قرآن مجید میں؟ ہاں، پہلے صفحے پر ہونا چاہیے تھا، یہ آخر میں کیوں آیا؟ یہ تفسیر، یہ جو علوم تفسیر پڑھاتے ہیں یا بتاتے ہیں انہی کو بہتر طریقے سے اندازہ ہوگا۔ بہرحال قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب وہ ہے ترتیب نزول، یعنی جس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوا وہ ترتیب الگ ہے، اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوائی ہے ترتیب وہ الگ ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ پہلے اس صورت کو رکھو، بعد میں اس صورت کو رکھو، پھر اس صورت کو رکھو۔ اللہ کے رسول نے جس طرح قرآن مجید صحابہ سے لکھوایا ہے اس ترتیب کے مطابق یہ صورت جا کے 30ویں پارے میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وحی کے بعد آپ کی حالت یہ ہوئی کہ ایسے خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہوا، اور ایسی حالت ہو گئی کہ گھر پہنچتے پہنچتے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے فرمایا کہ یا ختیجہ میرے اوپر کیا کریں؟ چادر اوڑھائیں، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ بی بی صاحبہ پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو کافی دیر اس طرح سوئے رہے، اور پورا جو بخار نہیں ہوتا بندے کے اوپر سردی کا، وہ فل چڑھ گیا۔ اور جب حالت نارمل ہوئی ہے کافی دیر کے بعد، اس وقت پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ملاقات کا، وہ سارا بتایا کہ اس طرح کا کوئی فرشتہ آیا یا اس طرح کی کوئی مخلوق آئی جس نے مجھے یہ آیتیں سکھائی ہیں یا مجھے یہ الفاظ سکھائے ہیں۔ اس کے بعد میرے اوپر اتنا وزن آیا ہے اور میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میری برداشت سے بہت باہر ہے، اور ہو سکتا ہے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ دیکھیں، بیوی ایسی ہونی چاہیے، اور بیویوں کو بھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب شوہر آپ کا باہر سے مختلف قسم کی پریشانیوں سے گھر کر اپنے گھر کے اندر آئے تو آپ ان کو تسلی دینے والی بنے۔
ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے جو مطالبات ہیں وہ اس کے سامنے رکھتی ہوں اور یاد کر کے بیٹھی ہوں کہ میرا یہ کام نہیں کیا تھا، پہلے میرا یہ کام کرے پھر میں تیری بات سنوں گی۔ نہیں، پہلے اس شوہر کے جو پریشانیاں ہیں باہر کی اور اس کے جو مسائل ہیں وہ سنیں اور ان کو اچھی طرح سے تسلی دیں۔ یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت اور کردار ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ تو بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اب بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی زندگی ہے 40 سالہ کی، اس کا ایک خلاصہ بہتر انداز میں پیش کیا ہے حضور کے سامنے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اس حالت کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہ کر دے، یا مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں ختم نہ ہو جاؤں۔ تو بی بی صاحبہ کو اچھی اوصاف اور اچھے اخلاق کے اوپر اتنا یقین تھا کہ جو اچھے اخلاق اور اچھی صفات والا بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، اس کو کوئی مقام اور منزل دیتا ہے، ایسا رسوا تھوڑی کرے گا۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آپ تو کیا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی دو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں صلہ رحمی قائم کراتے ہیں۔ خود تو صلہ رحم ہیں لیکن دو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک صفت ہے۔ اور دوسری وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں، آپ اس کی باتیں سنتی ہیں اور سنتے ہیں، اور آپ اس کے لیے ہمدردی ظاہر کرتے ہیں، اور آپ وتقری ضیف، آپ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ ہمیشہ حق کی باتوں کی تابعداری کرتے ہیں، غلط راستے والے لوگوں کی تابعداری نہیں کرتے، حق والے لوگوں کی تابعداری کرتے ہیں۔ جس بندے میں یہ صفات ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اپنی طرف سے جو تسلی دینی تھی بی بی صاحبہ نے وہ دے دی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا؟ کہا کہ اب میری باتوں سے پھر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا تو چلتے ہیں میرے چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ ابن نوفل، یہ بی بی خدیجہ کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، اس کے پاس لے گئی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کی عمر بہت ہی بڑی تھی اور ایسے ہی اپنی جھونپڑی میں اور اپنے ڈیرے میں اس طرح بیٹھا رہتا تھا، اور اس کی آنکھیں اتنی جھک چکی تھیں کہ دوسرے آنے والے بندے کو اپنے ہاتھوں سے وہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں وہ کھول کر دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے، یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، عمر کے آخری حد کو پہنچ چکے تھے۔ انجیل کے بڑے عالم تھے اور اس وقت انجیل واقعی حق پر دین تھا، اور انجیل کو لکھتے تھے اور وہ عبرانی زبان جانتے تھے، یہاں کہا جاتا ہے کہ اوریانی زبان جانتے تھے۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے، لوگ اس کے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے بی بی خدیجہ نے اور لے کر کہا ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے پاس، یہ بڑا عالم ہے۔ تو حضور کو سامنے بٹھایا ہے اور حضور بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اور بی بی صاحبہ نے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، میرے شوہر نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اتنا اپنے آپ سے ڈرا ہوا ہے اور خوف زدہ ہے، اس کو کوئی تسلی دیں یا اس کا مسئلہ سنیں کیا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے مسئلہ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ اس کے سامنے رکھا کہ میرے پاس اس طرح کا بندہ آیا، مجھے یہ چیزیں دیں، اور پھر مجھے اپنے جسم پر اتنا وزن محسوس ہو رہا ہے۔ دراصل یہ وزن آیتوں کا وزن تھا، آیتوں کی اتنا قرآن مجید کا جو جلال ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا، وہ قرآن جو میں نے کل آپ کو بتایا، نہ پہاڑوں نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، کیونکہ اتنا طاقتور کلام ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، اتنا جلال ہے اس کلام میں۔ تو ایک انسان کی جان پر نازل ہوا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے انتظام کیا تھا، دل کی صفائی کر کے وہ پاور فٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو برداشت کر سکے، لیکن پھر بھی ایک اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اللہ کے رسول کو اپنی جان سے خوف محسوس ہونے لگا، تو لے گئی ہیں اور سارا واقعہ بتایا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کو۔
ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ دیکھیں ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ آپ کے پاس جو واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کے پاس جو بندہ آیا ہے اس وقت انسانی صورت میں، یا جو آپ جو بھی بتا رہے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے، ھذا الناموس، یہ وہ ناموس ہے۔ ناموس کا معنی وہ فرشتہ یا خدا کا بھیجا ہوا کوئی پیغامبر جو پیغام لے کے آتے ہیں، یہ وہ ہے۔ نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعن یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ اے کاش اللہ تعالیٰ میری عمر بڑھا دے، میرے حیاتی کے کچھ دن بڑھا دے، کچھ لمحے بڑھا دے، اور میں آپ کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہوں جس وقت یہ مکے کے لوگ آپ کو تڑپائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، اور آپ کے ساتھیوں کے پر مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ توڑیں گے۔ میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہوں، میری یہ خواہش ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا، کیونکہ میری آخری ایام چل رہے ہیں زندگی کے۔ اللہ کے رسول نے سن لیا اور سنتا رہا کہ اکون حیا اذ یخرجک قومک، یعنی دوسری بھی بہت ساری باتیں کی۔ اس وقت اللہ کے رسول سن رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے اس مرحلے میں جو بھی آئے گا تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن جب ورقہ ابن نوفل نے یہ کہا یخرجک قومک، آپ کو اس کام کی وجہ سے، اس پیغام کی وجہ سے، اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ کو آپ کی قوم اپنے گھر سے بے گھر کرے گی اور جلا وطن کرے گی، اور آپ کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کرے گی، آپ کا وطن آپ کو چھوڑنے پر مجبور کرے گی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تڑپے ہیں اور کہا کہ کیا میری قوم مجھے اپنے گھر سے نکالے گی اس دعوت کی وجہ سے، اور مجھے اپنے مکے سے نکالے گی اور مجھے جلا وطن کرے گی؟ یہ کیا تھا؟ یہ آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، یہ انسان کے اندر اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے، یہ جاگی ہے اللہ کے رسول میں۔ ٹھیک ہے میرے ساتھیوں کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، ہم برداشت کر لیں گے، میرے اوپر آئے گی وہ بھی برداشت کر لوں گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب ورقہ ابن نوفل نے یہ کہا کہ آپ کو آپ کی قوم اپنے گھر سے بھی نکال دے گی، اس وقت اللہ کے رسول چونکے ہیں، کہا کہ میری قوم مجھے اس کام کی پیدائش میں اپنے گھر سے نکالے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تھوڑی ہے جو آپ کے ساتھ پیش آئے گا، یہ جس نبی نے بھی یہ دعوت لی ہے اور یہ پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس گیا ہے وہ ضرور جلا وطن ہوا ہے، وہ اپنے گھر سے بے گھر ہوا ہے، اس کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے۔ تو آپ اگر اپنا وطن چھوڑیں گے تو یہ پہلی بات نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ کے رسول کو ایک تسلی ہوئی کہ یہ صرف میرے ساتھ واقعہ پیش نہیں آنے والا، مجھ سے پہلے بھی اس طرح کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے میرے گھر سے؟ قال نعم، ہاں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا معززا۔ ہاں، جس نے بھی یہ پیغام لایا ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں آرام کے ساتھ بیٹھے رہو اور یہ کام بھی چلتا رہے۔ کبھی گھر کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، وطن کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، بچوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے دی ہے۔ فرمایا بعد میں بھی کہا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّزًا، پھر بھی میری خواہش ہے کہ اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ ہوں جس وقت آپ جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ورقہ ابن نوفل کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، اب چلتے ہیں آگے، نبوت و رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں 40 سال کی عمر میں۔ نبوت اور رسالت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر نئی کتاب نازل نہ ہو، جو پہلا نبی گزر کے چلا گیا ہے یا پہلا رسول گزر کے چلا گیا ہے، اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو اس کے احکامات کو لے کر آگے پہنچائے، یہ ہے نبی۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت بھی اپنی ملے، کتاب بھی اپنا ملے، جو گزشتہ نبی ہوتا ہے اس کی کتاب کی تابع داری نہ کرے اور نہ اس کے احکامات کو لے کر آگے چلے، بلکہ اس کے اوپر الگ سے کتاب نازل ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الگ سے کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الگ سے کتاب اور الگ سے شریعت نازل ہوئی ہے انجیل کی صورت میں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الگ سے کتاب نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ رسول ہیں، نبی نہیں ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو گزشتہ نبی کا دین لے کر آگے چلے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ الگ سے شریعت دے اور اپنا کتاب دے دے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی نبوت 17 رمضان 10 اگست 610، ٹھیک ہے، عیسوی، اور فترت وحی۔ اب وحی ہونے کے بعد کیا ہوا ہے؟ دوسرا مرحلہ آیا ہے۔ اب اس واقعے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آیا ہے، وہ ہے فترت وحی۔ فترت وحی کا مطلب ہے وحی کی بندش کا زمانہ، یعنی جو پیغام اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچاتے تھے اس کی بندش کا زمانہ۔ پیغام بھی ایک مرتبہ آیا ہے اللہ کے رسول پر، وہ 5 آیتیں، اس کے بعد کافی عرصہ حضرت جبرائیل امین کی آمد نہیں ہوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی، وحی کی مکمل بندش رہی ہے۔ اب کتنے دن وحی بند رہی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن وحی بند رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سال تک بھی وحی بند رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 سال تک بھی وحی بند رہی ہے۔ لیکن یہ جو 3 سال 4 سال والی جو روایتیں ہیں، یہ جو ہم واقعات میں آگے چلیں گے تو بہت ہی زیادہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ 3-4 سال کی روایتیں ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ جو دعوت کے مراحل شروع ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ تو ہم انہی محدثین یا انہی سیرت نگاروں کی بات کو لیں گے جو کہتے ہیں کہ چند دن وحی بند ہوئی ہے یا زیادہ سے زیادہ 40 دن وحی بند ہوئی ہے، اس سے زیادہ وحی بند نہیں ہوئی ہے۔ تو جو جتنا عرصہ بھی وحی بند رہی، تو وحی جب تک بند رہی اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ فرشتہ نازل ہوا، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، اور یہ سارا ورقہ ابن نوفل نے کچھ تسلیاں دیں، کچھ بی بی خدیجہ نے تسلیاں دیں، اس کے بعد وحی کا زمانہ جو ہے نا بند ہو گیا۔ اب وقتاً فوقتاً رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو یاد کرتے تھے کہ یار وہ کیسا فرشتہ تھا، کیسی آیتیں لایا، بار بار اس آیت کو دہرا رہا ہے۔ آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، آگے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ اللہ کے رسول کیا سوچ میں پڑ گئے۔ اور پھر کبھی کبھی سوچتے تھے کہ میں یہ باتیں اگر لوگوں کو بتاؤں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، پاگل ہی کہیں گے نا کہ یہ کیسی باتیں ہمارے سامنے لایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے معاشرے میں شاعروں سے بہت زیادہ نفرت تھی، اور نمبر 2 پاگل لوگوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں میں لوگوں کے سامنے کروں تو لوگ مجھے پاگل کہنا شروع نہ کر دیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور باہر نکل جاتے تھے گھر سے باہر۔ روایتوں میں آتا ہے کئی مرتبہ اللہ کے رسول وحی کے انتظار میں بیٹھ کر اسی پہاڑی میں بیٹھتے تھے، بیٹھ کر جب شام ہو جاتی تھی اور پھر یہ سوچ آتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور اب کیا ہوگا، اور اگر لوگوں کو میں بات کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو ایک طرح کی ایک بوجھ اور ایک تنگی محسوس ہوئی دل کے اندر۔ فرماتے تھے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ سے نیچے گر جاؤں، اتنا شوق تھا وحی کا کہ دوسری مرتبہ بھی آئے وہ فرشتہ، تو پہاڑ سے نیچے گر جاؤں۔ جیسے ہی میں وہ نیچے گرنے کا ارادہ کرتا تو وہ فرشتہ ظاہر ہوتا آسمان سے، وہ کہتا کہ یا محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہتا کہ میں اس آواز میں اور اس شکل میں اور پھر اس جو ڈراؤنی منظر ہوتا ہے اس کے اندر غائب ہو جاتا، مجھے وہ لڑکنے والی بات ہوتی تھی پہاڑ سے وہ بھول جاتا بالکل۔ اس طرح کچھ عرصہ سین رہا ہے روزانہ۔ اب ایک دن ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن واپس نہیں آئے، جو روزانہ آتے ہیں ٹائم پر اس ٹائم بھی نہیں آئے۔ تو بی بی خدیجہ نے کچھ لوگ بھیجے ہیں ان پہاڑوں کی طرف، کسی پہاڑ پر بھی نہیں ملے، اور اچانک کافی دیر کے بعد اللہ کے رسول گھر پہ آئے اور بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، میں نے اتنے لوگ آپ کے پیچھے بھیجے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وحی کے انتظار میں بیٹھ کر کبھی یہ ارادہ ہوتا، پھر مجھے اس طرح کی آوازیں آتی، اس طرح میں چل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف، خوشی اور یعنی ملی جلی کیفیت میں گزارے ہیں، 40 دن کا عرصہ ہو یا کچھ زیادہ عرصہ ہو، اس کو کہتے ہیں فترت وحی۔ فترت کا معنی ہے وحی کے رکنے کا زمانہ۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون سی؟ ایک دن ایسے ہی اللہ کے رسول پہاڑوں کے بیچ میں کھڑے تھے اور وحی کے انتظار میں کہ ایک فرشتہ پھر سے دکھائی دیا، زمین اور آسمان کے بیچ میں عجیب حیت میں، اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔
یعنی زمین پر پاؤں بھی نہیں لگ رہے، نہ آسمان پہ سر لگ رہا ہے، فضا میں ایسے کھڑا ہے کوئی شخص، اس کو میں نے دیکھا۔ پھر وہی حالت ہو گئی جو غار حرا میں ہوئی تھی۔ گھر آیا اور میں نے بی بی صاحبہ کو کہا کہ آپ مجھے زملونی مجھے چادر اوڑھائیں، تو بی بی صاحبہ نے چادر اوڑھائی، پھر وہی تسلیاں دیں۔ جیسے ہی یہ چادر اوڑھی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وہاں گھر کے اندر جبرائیل امین وحی لے کر آیا ہے، ایسی وحی کہ اس کے بعد پھر کبھی وحی بند نہیں ہوئی۔ وحی کا سلسلہ جو ہے 23 سال تک جاری رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی قرآن مجید مکمل ہو کر رہا، نازل ہو کر رہا۔ تو پہلی کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیتیں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو گیپ ہوتا ہے وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتوں سے ہوا ہے۔ دیکھیں انداز تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، کہ جیسے ہی وہاں سے ڈر کر آ کے گھر میں سوئے ہیں، چادر اوڑھی ہے، تھوڑی سی دھوپ ہے، گھر کے صحن میں سوئے ہوئے ہیں، چارپائی کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے ہیں، اور اوپر وہ کمبل اوڑھا ہوا ہے۔ مدثر کا معنی ہے کمبل، وہ کہتے ہیں نا اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ تو کمبل پوش نبی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا اسی حالت میں ہی بلایا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ چادر پہنی ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھے نبی کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اب یہ جیسے ہی گھر میں آئے ہیں اور سوئے ہیں تو جبرائیل امین آیا ہے، اور یہ آیتیں نازل کی ہیں 7 آیتیں، ابتدائی سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیتیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اتنا بندھن پیارا ہے ان آیتوں میں، یہ عربی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ترنم ہے، کیا مدح سرائی ہے، اور کیا اس میں عجیب قسم کی موسیقی اندر بند ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں۔ یعنی اتنی بندش ہے، کتنی پیاری آیتیں، اور ہر آیت کے آخر میں مدثر، انذر، فکبر، طاہر، فہجر، یعنی راہ ہے آخر میں۔ اتنی پیاری بندش میں اگرچہ یہ آیتیں ہمیں بہت ہی سادہ لگتی ہیں، بہت ہی یعنی نرم معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر جو بوجھ دیا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہچان سکتے ہیں کہ مجھے کیا ذمہ داری دی ہے۔ یا ایھا المدثر، یہ خطاب ہے اللہ کے رسول کو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اللہ کے حبیب کو کبھی یا محمد کے نام سے نہیں پکارا، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل، اور کبھی یاسین، اور کبھی طٰہٰ، کبھی والضحیٰ، کبھی واللیل، یعنی مختلف الفاظ سے، القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے۔ تو الفاظ اور القاب میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ احترام ملحوظ ہوتا ہے۔ آپ کسی کا نام لیں، اپنے استاد کا یا اپنے مرشد کا یا اپنے والد کا، تو نام میں وہ ادب نہیں ہوتا۔ جب کہ آپ اس کو کہیں گے نا حضرت جی، سائیں جی، استاد جی، والد، بابا سائیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ شخصیتوں کو اس طرح بلائیں گے تو اس میں زیادہ پیار آئے گا۔ ٹھیک ہے، 3 منٹ ہے بات۔ یا ایھا المدثر، اس میں کیا ہے؟ ایک کمبل پوش کھڑے ہو جائیں، قم، کھڑے ہو جائیں۔ اب سونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آرام دہ بستر چھوڑ دیں، اور راتوں کو جو زیادہ دیر سونا ہوتا تھا وہ اب چھوڑ دیں، آرام کو آپ تیغ کر دیں۔ اب کیا ہوگا؟ فانذر، یعنی ڈرائیں۔ کس کو؟ ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر برائی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈرائیں۔ کس بات سے ڈرائیں؟ کہ جس مصروفیت میں یہ ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے انجام بدتر سے ڈرائیں، کہ ان اعمال کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بہت ہی برا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا وہ بھی اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس بات سے ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور لوگوں کو کے سامنے اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ ربک فکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی کبریائی ایسی
کہ نہ لات کی کبریائی باقی رہے، نہ منات کی کبریائی باقی رہے، نہ قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت باقی رہے، دنیا میں کوئی بھی کسی سے برتر اور بالا نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یہ تعارف کریں اللہ تعالیٰ کا دنیا والوں کے سامنے۔ یہاں پہ توحید بیان کی جا رہی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر کو یعنی نفس کو وہ پاک کریں، دنیا کی تمام غلاظتوں سے، دنیا کی تمام خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور ظاہر اور باطن کو پاک کریں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور وَلَا تَمْنُنْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اس میں یہ ہوگا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، جو آپ کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں آگے، آپ کو جو کام دیا گیا وہ آپ نے کر لیا، اس کام پہ اس کے اوپر خوش نہ ہوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں، اور اس سے بڑے کام کے لیے، اس سے بڑی مہم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کسی بھی فتح اور کامرانی کو آخری اسٹیپ نہ سمجھیں، آخری منزل نہ سمجھیں، اور کہیں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے آخری حد تک جانا ہے اس دعوت کے کام کو پہنچانے کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، پھر اس کام کے اندر ظاہر ہے آپ کے تکلیفیں ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی، اور آپ کو بے گھر ہونا پڑے گا، آپ کے ساتھیوں کے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر، دعوت کے کام کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرْ، صبر کرنا ہے۔ تو بڑا پیغام ہے ان آیتوں میں، جس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گھر سے باہر نکلے ہیں، اور اس دن سے لے کر جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آخری مرتبہ سانس واپس لینے نہیں آیا، اس وقت تک اللہ کے رسول اس جد و جہد میں، اس محنت میں اس طرح لگے کہ نہ رات کے آرام کو دیکھا، نہ دن کے اجالے کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنوں کی بے وفائیاں برداشت کی، غداریاں برداشت کی، اور غیروں کے تانے اور تیر بھی برداشت کیے، پر جو ذمہ داری، جو کام لیا، اس کو پوری دنیا کے اندر، خاص کر اپنے دور میں پورے جزیرۃ العرب کے اندر اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچا کر اور گھر گھر تک نافذ کر کے اس کے بعد ہی اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم کل پڑھیں گے نبوت کے مقاصد کیا ہیں، اور بعثت تا ہجرت، اب نبی ہو گئے، اب ہجرت تک کے کیا مراحل ہیں، اس کے بعد ہجرت سے لے کر وفات تک کیا مراحل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔